हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुज़ार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और आप यकीनन आला और अज़ीम अखलाक वाले हैं। अखलाक का माना बेहद वसी है। तमाम अच्छी सफ़ात के मजमूए का नाम अखलाक है। दुनिया के इंसानों में पाई जाने वाली आला और अरफ़ा खूबियों को अगर जमा किया जाए और फिर उनका मुआज़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से किया जाए तो हमें मालूम होगा ये तमाम सफ़ात और ख़ूबियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत में बदरजे औतम पाई जाती हैं। याद रखिएगा, किसी भी उम्मत, ग्रोह या शख्सियत के बारे में जानना हो कि उसके अखलाक कैसे हैं तो ये देखा जाता है कि उसका बर्ताव घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, ग़ुलामों और मुखालिफिन के साथ कैसा है। माइकल एच हार्ट, जिसने 100 अज़ीम शख्सियात पे एक किताब लिखी और उसमें सर फ़हरिस्त मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिखा। अच्छा दोस्तों, ये उसने अक़ीदत की बुनियाद पे नहीं लिखा। अगर अक़ीदत का मामला होता तो वो मज़हबन ईसाई था तो दाइया यही था कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखता। उसने अक़ीदत की बुनियाद पे नहीं, मेरिट की बुनियाद पे लिखा। और ये सच है कि इस कायनात में मोहम्मद अरबी जैसी ना सूरत किसी की है ना सीरत किसी की है। सादा कर दे थोड़ा सा। तो आज मैं आपके सामने हुजूर के अखलाक़ हसना पे कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। मैंने गुजारिश की कि अगर किसी के अखलाक देखने हों तो ये देखा जाता है कि उसका बर्ताव घर वालों के साथ कैसा है। आइए हम यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक फ़्रांसीसी मुफ़क्किर का कौल है, वो कहता है घर वाले हीरो नहीं मानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 25 साल की उम्र में हुआ। 40 साल की उम्र में पहली वही नाज़िल हुई। 15 साल की रफ़ाकत है। हुज़ूर घर तशरीफ़ लाए और सैयदा से फ़रमाया कि मुझे चादर दो, और साथ कुछ हदशात का भी ज़िक्र किया। सैयदा के लफ्ज़ सुनिएगा। आप फरमाती हैं कल्ला वल्लाहि ला युहज़ीकल्लाहु अबदा। आप फरमाती कसम बा खुदा वो अल्लाह आपको बेआसरा नहीं करेगा। आप दुखियों के काम आते हैं, बेवाओं के काम आते हैं, आप तो यतीमों का सहारा हैं। बयान करते हैं मक्का में कहत पड़ा। कुछ लोग जनाब अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए। वादियाँ खुश्क हो गई, जानवरों के लिए सरसब्ज़ घास का एक तिनका नहीं। अहले खाना भूख में मुब्तला हैं। आप औलाद इस्माइल से हैं, चले और अल्लाह से बाराने रहमत की दुआ करें। जनाब अबू तालिब घर से रवाना हुए तो आपकी माइयत में एक नौजवान था जिसकी सूरत बड़ी मनमोनी है। उनकी पुश्त को दीवार काबा से लगाया गया। फिर यूं आसमान की तरफ मेरे नबी उंगली उठाते हैं। आसमान पे बादल नमूदार हुआ, छम छम मी बरसना शुरू हुआ। हर तरफ पानी ही पानी था। वादियाँ लहलहाने लगी, सर सब्ज घास उगने लगा। इस मंज़र को जब जनाब अबू तालिब ने देखा तो अपने भतीजे की शान में कसीदा लिख दिया। व अब यदु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमानुल यतामा इस्मतुल लिल आरामिल। आप फरमाती ये गोरी रंगत वाला मेरा भतीजा जिसे बादल देख के उमट आते हैं, यतीमों का सहारा है और बेवाओं का आसरा है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। ये अहले खाना की अकीदत है मेरे करीम आका से। और हुजूर का अहले खाना के साथ बर्ताव कैसा है सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त घर तशरीफ़ लाते हैं और आहिस्ता आवाज़ में
घर वालों को सलाम करते हैं। इसलिए अगर कोई बेदार है तो वो सलाम का जवाब दे दे, और अगर कोई आराम कर रहा है तो उसकी नींद का ख्याल रखा जाए। अम्मा आयशा से सवाल किया गया, हुजूर जब घर तशरीफ़ लाते हैं तो हुजूर के मामूलात क्या होते हैं? पूछने वाले की गरज तस्बीह व तहलील, ज़िक्र व अज़कार की बातें होंगी, लेकिन सैयदा फरमाती हैं हुजूर जब घर तशरीफ़ लाते हैं बकरी का दूध धो लेते हैं, कपड़ों को पेवंद लगा लेते हैं, अपना जूता भी गांठ लेते हैं। यहाँ एक सवाल है, क्या ये सारे काम अज़वाज करके नहीं दे सकती थी? हुजूर अपना काम खुद क्यों करते हैं? ये उम्मत की तालीम के लिए था। जो अपना काम खुद करते हैं उनकी तबीयतों में इज्जत पैदा होता है, और जो अपना काम खुद नहीं करते दो बातें होंगी, मुतकब्बर होगा या फिर वो सुस्त होगा। लोग मिलते हैं भाई, लोगों के रवैये देखते पड़ते हैं, और वो फ़ख्रिया लहजे के मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाला मुलाजिम अलग, मेरे कपड़े धोने प्रेस करने वाला अलग, मेरे बूट पॉलिश करने वाला अलग, मुझे अपना काम खुद करने की क्या ज़रूरत? अल्लाह फरमाता है महबूब अगर आप कहो तो हम बतह मक्का को सोने चांदी का बना दे। जिसके दरबान अबू बकरो उमर जैसे लोग हों वो अपना काम खुद करें, और मैं अपना जूता उठा के साइड में ना रख सकूं, बाज़ार से सामान भी ना ख़रीद सकूं, तो देखना होगा दो बातें होंगी, या तकब्बुर होगा या फिर सुस्ती होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के माबैन जलवा फिराज हैं। खाना बनाना था, एक साहबी कहते मैं बकरी ज़बा करूँगा, दूसरे कहते मैं खाल उतारूँगा, तो मेरे नबी फरमाते मैं मोहम्मद जंगल से लकड़ियाँ काट के लाऊँगा। तो खाना बनाने के लिए लकड़ियों की आग की ज़रूरत होती है, तो हुजूर अपना काम खुद करने का मिजाज रखते थे, और अहले खाना की कामों में मदद भी फरमाते थे। और अहले खाना से जो शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत मेरे रसूल की थी, सुनिएगा। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पानी नोश फरमा रही हैं, हुजूर फरमाते इसमें से कुछ बचा लेना। उन्होंने बचा लिया। हुजूर फरमाते कहाँ होंठ रख के पानी पिया? तो अर्ज़ करती हुजूर यहाँ होंठ रखे, तो मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते हैं। सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा फातिमा ज़हरा से फरमाती बेटा जाओ अब्बू से कहूँ कि वही के वक़्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो मुझे अता कर दे। आपने आके अर्ज़ किया तो हुजूर फरमाते हैं बेटा वालिदा से पूछो चादर क्या करनी है। सैयदा घर आई तो हुजूर भी तशरीफ़ ले आए, फरमाए खैरियत? अर्ज़ की हुजूर बतौर बरकत कफ़न के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। तो हुजूर फरमाते आप चादर मांग रही हो, अगर जिल्द भी मांगती तो मैं मोहम्मद तुझे वो भी अता कर देता। ये अहले खाना से मेरे नबी का बर्ताव है। और भाईजान ये तो मेरे करीम है ना, हुजूर के असहाब को पढ़िए, हुजूर के जो तरबियत याफ्ता थे उनकी ज़िंदगियों का मुताला कीजिए, वो अपने अहले खाना के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह की ज़ौजा का बयान दिल को छू लेने वाला बयान है। आप फरमाती मेरे शोहर में 6 खूबियाँ जो मुझे मुतासर कर गई। शोहर में 6 खूबियाँ हों तो घर खूबसूरत लगेगा। आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत, जब ये घर आते हैं तो मुस्कुराते हुए आते हैं। मेरे शोहर की दूसरी अच्छी आदत, जब ये घर से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं, आते भी मुस्कुराते जाते भी मुस्कुराते। अच्छा कुछ लोग बाहर अच्छे होते हैं, वो मियाँ साहब फरमाते हैं कि लोकी मन्नू मुँह आते खोल चढ़ा के मिल दे। अच्छा मनने की अच्छी अदाएं हैं लेकिन अच्छे होते वो मसनूई अखलाक होते हैं। और बाज़ लोग ऐसे भी नज़र आए ना घर अच्छे ना बाहर अच्छे। हमारे एक जानने वाले बात सुनाते हैं कि मैं कहीं काम करता था और साहब ने एक दिन मुझे घर भेजा कि घर के कुछ छोटे छोटे काम है जाके उनकी मदद करो। वो कहते मैं घर दाखिल हुआ तो सामने साहब की तस्वीर लगी हुई थी, उसको मुस्कुरा रहे थे। मैंने तस्वीर देखी तो बे इख्तियार मेरे लबों पे मुस्कुराहट थी। तो मैंने कहा बाजी तुहानू की है? उन्हें कहा मेरी भी कुल कमाई आई है। यही तस्वीर दिखाई गई थी और मेरी शादी हुई। मैंने ज़िंदगी में कभी भी इन्हें मुस्कुराते, बाज़ लोगों की माजरत से कहूँगा भाई तबीयत में दिलबरी होती नहीं, ना घर अच्छे ना बाहर अच्छे। आप फरमाती मेरे शोहर की तीसरी अच्छी आदत, खर्च देने में बुखल नहीं करते। देखिए मियाँ बीवी का रिश्ता बेतकल्लुफ़ रिश्ता है। बीवी शोहर से खर्च मांगने में झिझक महसूस नहीं करती, शोहर ने अपनी हैसियत के मुताबिक देना और ये शोहर का हक है। और चौथी अच्छी आदत आप फरमाती कभी खर्च मांगने की
ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اور پانچویں اچھی عادت آپ فرما دی، اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں، کھانا پیش کیا، کپڑے دھو کے دے دیے، تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے نا، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ حضور گھر تشریف لائے، اہل خانہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، تو عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے، سالن نہیں ہے۔ تو فرمایا لے آؤ۔ حضور سرکے سے روٹی کھا کے فرماتے واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے۔ معذرت سے بھائی، ہمارے گھر میں 3-4 گھنٹے لگ کے کھانا بنا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے، ظاہر ہے جب عورتیں کھانا بناتی تو وہ اندازے سے نمک مرچ ڈالتی ہیں، تو کبھی کھانے میں مرچ زیادہ ہو جائے تو صاحب کے رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں، گور کے بھی دیکھے گا، گالی بھی دے گا، برتن دیوار سے بھی مارے گا، اور جو جملہ کہتا ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے بھائی، اس کی ماں نے تو کھانا بنانا نہیں سکھایا، ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا۔ یہ کوئی رویے ہیں یار؟ فرماتی اچھی عادت ہے کہ یہ شکریہ ادا کرتے۔ اور چھٹی اچھی عادت، بھائی جان دھیان سے سنیے گا، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے۔ ہمارے پاس روزانہ لائن لگی ہوتی ہے دارالافتاء میں، یہ طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے، طلاق کا حل ضرور نکالنے آتے کہ 3 بچے ہو گئے، اب کیا کریں؟ بھائی جان ہم کہتے ہیں جس کے کہنے پہ آپ نے طلاق دی تھی نا، جو آپ کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے تو منہ پہ ہاتھ پہ پھیر کے کہا تھا کہ میں فلاں دی جمی نہیں جو تیرا کارنہ اجاڑا، اور پھر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کافی لوگ کھڑے تھے۔ اور یاد رکھیے گا وہ گھر بہت جلد ویران ہوتے ہیں، اجڑتے ہیں، جس گھر کے مرد کی اپنی سوچ فکر رائے اپنی نہیں ہوتی، جو کانوں کا کچا ہوتا ہے نا، لائی لگ جس کو کہتے ہیں، جن نے لایا گلی تے او دے نال ہی چلی، ایسے گھر جلدی ویران ہوتے ہیں۔ اور کسی کے کہنے پہ طلاق تو دے دی، لیکن جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ 10-12 جو لوگ کھڑے تھے وہ ایک بھی نظر نہ آیا۔ اب تنہائی، وحشت، خوف آنے لگا۔ بھائی جان اب تو کوئی کھانا بھی نہیں پیش کرتا، اب تو کوئی کپڑے بھی دھو کے نہیں دیتا، نہ بچے پاس نہ بیوی پاس، اور اب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ اب کچہریوں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے، ظاہر ہے وہاں خرچ نہیں دینا، وہاں تو کان پکڑا دیتی ہیں بیبیاں بعض اوقات۔ جب ہم اس طرح کی کسی کے کہنے پہ کسی کا بیٹی کا گھر اجاڑتے ہیں تو بھائی جان کہاں کھڑے ہیں یار؟ اور کانوں کے کچے لوگوں کے گھر جلدی ویران ہوتے ہیں۔ اور صرف ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت، اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے، تکرار ہو جائے، تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں 6 مہینے لوا، یدی عقل ٹکانے، یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے اچھے لگیں گے؟ اور دوسری بات، یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں نا، میں دوستوں سے کہوں گا ایسے نالائق دوست سے بچ کے رہیے گا، اور ایسے بے وقوف رشتہ دار سے بچ کے رہیے گا۔ یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے وہ کہتا ہے میں 6 ماہ لوائے ہن اکھ چپائی نہیں دکھاندی، اور یہ آپ کا گھر بنانے میں نہیں، بسانے میں نہیں، اجاڑنے میں ضرور مدد کریں گے یہ رشتہ دار۔ یہ جو خود کہہ رہا ہے نا کہ میں نے 6 ماہ لگوائے، بھائی جان میں اس شخص سے کہوں گا جو اپنے دوست کو یہ مشورہ دے رہا ہے، یہ حکیم بنا ہے، میں اس سے کہوں گا کبھی بیوی کے دل کی تلاشی لینا، کو تیرے لیے پیار، کو محبت، کوئی شفقت، کوئی اداسی، کو حیا، کوئی احترام، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ معذرت سے بھائی وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ ماں نے سمجھا کہ بیجا تو طلاق لے کے آگے تیری بہن گھر بیٹھی ہے، اور وہ حکیم بن کے لوگوں کا گھر اجاڑ رہا ہے۔ تو یہ چھٹی خوبی آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت، اگر ناراضگی ہو جائے تو یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے حضور اور حضور کے ایک صحابی کی بات سنائی کہ بھائی جان اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید بن حارثہ آئے، چچا اور والد عرب کے رواج کے مطابق فدیہ لے کے آگئے۔ حضور فرماتے اس کی ضرورت نہیں، زید کو اختیار ہے، اگر جانا چاہے تو فدیہ نہیں لوں گا۔ کہا زید لینے آئے ہیں؟ کہا حضور میں آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ یار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ نے سینے پہ بھاری پتھر رکھے، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا، اور بلال حبشی کے بدن پر لوہے کی کنگیاں چلا دی گئی یار۔ اور جب اللہ کے رسول معراج سے واپس آئے، بلال کو قریب کر کے فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ جنت کی ڈیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز میں محمد نے سنی ہے۔ زمین سے اٹھ کے عرش پہ پہنچ گیا بلال یار، اس ایک جملے نے غلامی کی تھکن اتار دی۔ ابن جبیر یہ مدینے کا یہودی تاجر
شام سے تجارتی مال خریدا، مدینے کی منڈی میں لا کے فروخت کرتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا سامان خریدا، غلام بھی خرید لیا، اور اس غرض سے خریدا سامان اٹھانے میں مدد کرے گا۔ جسے خریدا اس کا نام سالم، دکھنے میں خوبصورت نہیں، دبلا پتلا ہے، 12-13 سال عمر ہے۔ خرید کے مدینے میں لایا، سامان بک گیا، لیکن کسی نے نظر التفات نہ کی۔ خرید و فروخت جب ہم لوگ کرتے ہیں، نفع نقصان پہلے دیکھتے ہیں، اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا۔ بھائی جان کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی، جلسا دینے والی۔ کسی نے بھی نہ خریدا۔ یار ایک تثبیتہ نامی خاتون تھی، اسے رحم آیا اور اس کو خرید لیا۔ ابو حذیفہ مکے کا تاجر مدینے میں آیا تھا، اس کی سیرت سے متاثر ہوا، پیغام نکاح بھیجا، نکاح ہوا، خود بھی، بیوی بھی، غلام بھی، چاروں جو ہے وہ مکہ آئے۔ اور مکہ میں جب آئے تو حضرت عثمان غنی کے ساتھ دوستی تھی، ملاقات کے لیے گیا تو حضرت عثمان غنی مشرب اسلام ہو چکے تھے، دعوت دین دی، یہ متاثر ہوا تو یہ بھی ایمان لے آیا، بیوی بھی ایمان لے آئی اور غلام بھی ایمان لے آیا، غلام کو آزاد کر دیا گیا۔ سنیے گا دوست، یہ غلام جو 3 دن دھوپ میں تڑپتا رہا، اس کو اعزاز، پروٹوکول، عزت، تکریم کس قدر ملتی ہے۔ قرآن کی آیت اترتی ہے، سیکھنے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو لہجہ اتنا اعلیٰ عطا فرمایا تھا۔ ایک دن سالم قرآن پڑھ رہے تھے اور حضور فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ حوصلہ افزائی، یہ انسانی فطرت ہے۔ مدینے کی گلی سے حضور گزرے، اما عائشہ بھی ساتھ ہے، ابو موسیٰ اشعری کا گھر آیا، قرآن پڑھنے کی آواز سنی، وہیں ٹھہر گئے اور اگلے دن ملاقات ہوئی۔ کہا کل گزرے تھے، میں بھی تھا اور ساتھ عائشہ بھی تھی، تم قرآن پڑھ رہے تھے اور لہجہ بڑا اعلیٰ ہے۔ عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ حضرت عاصم یہ مسجد نبوی کے امام اور قرات کا بہت بڑا نام، یار یہ قرآن کے عاشق تھے، ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ کسی نے سوال کیا عاصم تمہارے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے، اس کی وجہ کہتے ایک شب سویا، خواب میں حضور ملے، فرمایا قریب آؤ، کہتے میں قریب گیا، حضور نے میرے لب چوم لیے، کہتے جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ قرآن پڑھا کرو، اس شوق سے بھی پڑھا کرو۔ یار قسمت یاوری کرے، جس طرح حضرت عاصم کی خواب میں حضور آئے تو ہماری خواب میں حضور تشریف لے آئیں گے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، یار یہ سالم کہاں 3 دن تڑپنے والا، جلسنے والا، جس کی طرف کوئی نظر التفات نہیں کرتا، اور حضور فرماتے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسے قاری قرآن مجھے عطا فرمائے۔ ہجرت کا وقت آیا، یار یہ مدینہ میں آئے، مسجد قباء تک پہنچے، اذان پڑھی گئی، اقامت کہی گئی، مصلی کا امام کون بنا؟ سید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ کیا مصلی پہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے؟ اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے، کیا ان شخصیات میں سے کوئی آگے کھڑا ہوا؟ نہیں میرے بھائی، نہ حضرت عمر فاروق کھڑے، نہ اور کوئی صحابی کھڑا ہوا، تو مصلی کا امام کون بنا؟ سنیے گا، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور آپ فرما دے آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے۔ کہا سالم تم امام بنو گے، ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ پھر مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے سالم کو 3 دن دھوپ میں تڑپتے دیکھا اور آج اتنا بڑا اعزاز شرف کہ مسلمانوں کا امام بنا، کہا کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، آج فخر سے کہنے لگا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ او میرے نبی تو غلاموں کو عزت عطا فرماتے۔ اللہ تیرا شکر کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے ہیں۔ یار حضرت زید کو کہا جانا چاہو تو جا سکتے ہو، عرض کی حضور میں آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ یار میرے کریم بلال کو فرماتے ہیں کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو، جنت کی ڈیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ میرے نبی تو غلاموں کو عزت دیتے ہیں۔ یہاں ذرا صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ ٹھہریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ملازمین، ہماری فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، دکانوں پہ کام کرنے والے، ہمارے گھروں میں ہماری ملازمہ، وہ بڑی خاتون، وہ جوان بیٹی، ہمارے ان کے ساتھ کیا رویے ہیں؟ معذرت سے کہوں گا، کیا ہم انہیں انسان بھی جانتے کہ نہیں جانتے؟ جہاں سٹیٹس کا معاملہ ہوا، اخلاقی ساری قدریں جانی، اور جہاں غربت، امارت، اونچ نیچ، کمی چودھری کی بات آئی، غریب امیر کی بات آئی، تو وہاں دیواریں کھڑی کر لی۔ وہاں تو ہاتھ کیا، وہاں تو انگلیوں کے پورے بھی نہیں پورے ملتے۔ بھائی جان یہ غربت امارت اللہ کی طرف سے، یہ اونچ نیچ یہ ہم نے دیواریں کھڑی کی ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یار اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو پاؤں تو زمین پہ رکھو، لیکن ستم یہ ہوتا ہے کہ ہم پاؤں اٹھا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کون۔ بھائی جان اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے،
لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. 2005 کا جھٹکا ہم لوگ بھول گئے. اس 2005 کے جھٹکے نے اتنا بڑا ہمارا نقصان کیا. 1 لاکھ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹی تھی. سخاوت کے دیوتا لوگوں نے صبح کے اجالے میں دیکھا تھا, ہاتھوں میں کشکوں لیے بھیک مانگ رہے تھے. اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں ملتا. بھائی جان, جو اپنے ساتھ جڑے ہوئے ملازم ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہو, میں نے یہ بھی عرض کیا, اگر اخلاق دیکھنا ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے. سنیے گا بھائی, 53 سال میرے نبی نے مکہ میں گزارے. لوگوں کے رویے کیا تھے؟ گڑھے کھودے, کانٹے بچھائے, اوجھریاں پھینکی, گلے میں رسی ڈال کے تو دیا. 3 سال شب ابی طالب میں محصور رہے, سوشل بائیکاٹ ہوا. بھائی جان, طائف والوں نے پتھر مارے یار, اتنے دکھ دیے کہ ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا. در و دیوار, شجر و حجر کو دیکھ کے میرے نبی فرماتے ہیں, میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے ہجرت پر مجبور نہ کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. اچھا, جب مدینہ آنے لگے تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کروں. عثمان بن طلحہ سے کہا چابی دو. کہا چابی نہیں ملے گی. فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. طبیعت میں تلخی بڑی تھی. کہا یہ صرف باتیں ہیں. اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. آپ گجرات سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو عارضی رہائش لاہور اسلام آباد لے جانا ہو آسان ہے. اور بھائی گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پیندے نے. جہاں انسان نے جنم لیا ہو, بچپن, لڑکپن, جوانی گزری ہو, اسے چھوڑنا آسان ہے. فطری محبتوں میں یہ ایک فطری محبت وطن کی محبت ہے جہاں انسان نے جنم لیا ہو. اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی یاد رکھیے گا یہ ہجرت ہے. جب یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے نا تو بلال حبشی بیمار ہوئے, سیدنا صدیق اکبر بیمار ہوئے. بلال تو دکھی اشعار پڑھتے تھے, اللہ ہمیں ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزارائیں. تو سیدہ عائشہ نے حضور سے عرض کیا, حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے. میرے نبی کے ہاتھ اٹھے اور اللہ سے عرض کرتے, مالک میں دعا کرتا ہوں جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی, اے اللہ 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. بھائی جان, کچھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, اقتدار نہیں تھا, اور کفار نے جو اصحاب پہ اور حضور پہ جو ظلم کیا, صبر کیا, کیا یہ ان کی مجبوری تھی؟ اور نہیں میرے بھائی, حضور مکہ سے مدینہ آئے, حکومت, اقتدار, طاقت کے ساتھ جو ہے حضور مکہ کی طرف تشریف لاتے ہیں 10,000 کا لشکر لے کے. آپ دیکھیے گا طبیعت میں تحمل, درگزر, برداشت کس قدر زیادہ ہے. حضور جب مکہ کی طرف تشریف لائے تو ابو سفیان نے ہاتھ جوڑے تھے, مہربانی فرمائے من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا, جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی. عرض کیا حضور گھر چھوٹا, فرمایا کنڈیاں بند کر لے, ہتھیار پھینک دے, امان دی جائے گی. اور بھائی دشمن لائن میں کھڑے ہیں, یہ وہ مخالفین ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور کو دکھ دیے. میرے رسول فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ عرض کی حضور آپ ایک شریف آدمی ہیں اور شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں, ہم آپ سے معذرت کی ہی توقع رکھتے ہیں. لا تثریب علیکم الیوم, فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں, میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں. حضور نے معاف فرما دیا. آپ پڑھیے فاتحین کو, نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے, بستیاں اجاڑ دیتا تھا, لیکن میرے رسول جب فاتح بن کے مکہ آئے نا, راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس عاجزی اور انکساری سے حضور مکہ میں داخل ہوئے. اکرمہ کی بیوی آ گئی, حضور اگر میں لے آؤں, جدہ دوڑ گیا, اگر میں لے آؤں تو معافی ملے گی؟ فرمایا معاف کر دوں گا. عرض کی حضور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جاہل یہ اس کا بیٹا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں, تم ڈھونڈ لاؤ. وہ ڈھونڈ لائی, حضور کے قدموں سے لپٹے اور پھر ایک معزز شہری کے طور پہ زندگی گزارنے لگے. حضرت وحشی حضور کے قدموں میں, حضور معاف فرما دے. حضرت وحشی نے غزوہ احد کے موقع پر حضور کے محبوب چچا امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ چیرا, کلیجہ نکالا, آنکھیں ناک کان کاٹ دیے, دردی سے شہید کیا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آگے ہو تو معاف کیا, بس اتنا کہا کہ سامنے نہ آنا, سامنے آؤ گے تو چچا یاد آئے گا. شام چلے گئے, پیچو تاب کھاتے رہے. اے اللہ مجھ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, اے اللہ مجھ سے
جب یمامہ کی جنگ چھڑی اور مسیلمہ کذاب سامنے آیا، وہ نیزہ حضرت وحشی نے سنبھال کے رکھا تھا جس سے حمزہ کو شہید کیا، اسی نیزے کے ساتھ مسیلمہ کذاب کو ذبح کیا، اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ اگر مجھ سے اسلام کا بڑا نقصان ہوا ہے تو میں نے اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ، وحشی کو معاف کیا جو ہے وہ فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ، عثمان بن طلحہ جنہوں نے چابی نہیں نہ دی تھی، بلاؤ اس حضور نے چابی لی، ہر کعبے کا نوکری کی اور بھی اصحاب کی تھی، لائے حضرت طلحہ کے ہاتھ میں چابی رکھی، فرمایا آپ کے پاس رہے گی، اسی خان موجود ہے، میرے رحمتے ہیں کبھی حضور میں استراحت سے مضبوطی سے جکڑا ہے نا، فرمایا میں یہ تکلیف رہی ہے، اتنا اہم کہ اپنے خالفین کو معاف کر دیا۔ یہاں رکیے گا بھائی، ٹھہریے گا، اور آپ دیکھیں میری اور آپ کی طبیعت میں درگزر، تحمل، برداشت کس قدر زیادہ ہے۔ بات سنانے نہیں لگا، کسی دوست کی کہ مخالفت ہوئی تو ہم نے رستے بدل لیے، کہانی کسی ہمسائے کی بھی نہیں سنانے لگا کہ جھگڑا ہوا تو ہم نے آپس میں خوشیوں میں اور ان کے جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دی۔ میں کہانی سنانے لگا ہوں ماں جائوں کی، بھائیوں کی۔ زندگی میں ناراضگی کس بات پہ ہوئی؟ بچوں پہ جھگڑا ہوا، بچے تو 20 منٹ بعد پھر دوبارہ کھلے میدان میں، اور ہم نے نفرت کی دیوار کھڑی کر لی۔ بھائی جان 1 انچ دیوار رکھنے پہ، بعض بھائی ایسے بھی جنہوں نے ذبح کر دیے بھائیوں کو، 1 انچ دیوار رکھنے پہ ناراضگی ہوئی، پھر ساری زندگی بھائی سے کلام نہ کیا، ناراضگی ہوئی، وراثت تقسیم ہوئی، چھوٹے بڑے پلاٹ کی، چھوٹے بڑے گھر کی کہانی ہوئی تو ہم نے دیواریں کھڑی کر لی، اور پھر نفرت کتنی دیر رہی، ناراضگی کتنی دیر رہی؟ 2 دن، 3 دن، 4 دن، 10 دن؟ نہیں میرے بھائی، ہم نے نفرت اتنی زیادہ کی کہ نفرت کی عمر 20 سال، 25 سال، 30 سال گزر گئے، اور فخر سے بھی بتاتے ہیں کہ میں تھوک کے چٹتا نہیں، 30 سال ہو گئے بھائی سے کلام نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں یار کبھی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے ہمیں بچپن یاد نہیں آتا؟ یار بچپن کی بڑی حسین یادیں ہیں یار، انگلی تھام کے چلتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دیوار بنتے تھے، ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے، اور بھائی ایک بستر میں سوتے تھے۔ اور یار ہم لوگ غربت سے اٹھے ہیں اور ہمیں اپنا ماضی یاد آتا ہے، ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کے پیچھے دابڑا اٹھاتے دیکھا، ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو ریڑی پہ پھل بیچتے دیکھا، ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو فیکٹری میں 18-20 گھنٹے کام کرتے دیکھا، پردیس کے دھکے کھاتے دیکھا۔ کیا آپس میں بھائی کوڑتے نہیں تھے کہ یا اللہ دعائیں نہیں مانگتے یا اللہ ہمیں جلدی سے بڑا کر دے، ہم اسائے پیری بنیں گے؟ کیا خواب نہیں دیکھے تھے کہ بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ؟ کیا میں نے اور خواب نہیں دیکھے تھے ابا کو اماں کو حج عمرہ کروائیں گے؟ ہم برادری میں، ہم رشتہ داروں میں اپنے والد کو نمایاں رکھیں گے، اس کو چودھری بنائیں گے، بڑے برادری میں پرے پنچایت میں اس کو ذلیل کروں گا۔ اور وہ 20-25 سال بعد، ظاہر ہے جب ہم رشتہ داری کرتے ہیں نا تو لوگ سوال کرتے اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بنا کے رکھی ہے نا یار؟ تو کیا مرتے وقت شرم آئی، ندامت ہوئی کہ میری بہن نے مجھ سے اپنا حق مانگا تھا اور ہم بھائی میرے جنازے میں نہ آئے، جنازے دھکے دے کے نکال دینا۔ ہم نے زندگی میں نفرت کی، نفرت کمائی، اور پھر یہ نفرت صرف زندگی مرتے وقت آنے والی نسلوں میں ہم نے نفرت چھوڑ دی۔ یہ تو بھائی ہے نا بھائی، بات کو آگے بڑھا تو ہم نے ایسے نالائق لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے مرنا جینا ختم کیا۔ ہاں بوڑھے باپ کو کہا ابا تو مر گیا تو میں نہیں آؤں گا، باپ دنیا سے چلا گیا، میں اس شخص کو جانتا ہوں، باپ دنیا سے چلا گیا، محلے دار، رشتہ دار کہتا ہے میرا حق بنتا ہے، غسل دے، کفن پہنا، اس کا جنازہ پڑھ، اس کو قبر میں اتار، مٹی ڈال، آنسو بہا۔ 2 لفظوں میں کہانی کیا گیا، ابا سے وعدہ کیا تھا نہیں جاؤں گا۔ بھائی جان نہ غسل دیا، نہ کفن دیا، نہ جنازہ پڑھا، نہ قبر میں اتارا، نہ اس کی قبر پہ کوئی ندامت کے 2 آنسو بہائے، بلکہ اتنا سفاک تھا
کہ اس نے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا. بتائیے گا دوست, ایسی نلائق نکمی اولاد کو اللہ معاف کرے گا؟ راستہ مانگے گی زندگی سے, کیا راستہ؟ نماز قبول, روزہ قبول ہوگا, حج قبول ہوگا, تبلیغی گشت قبول ہوں گے؟ نہیں قبول ہوں گے. اگر بوڑھے ماں باپ ہمارے رویوں سے دکھی چلے گے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یارو رشتوں کو قدر دو, رشتوں کو عزت دو یار. ایک بار آئے ہیں, کب بار بار ہم نے آنا ہے؟ تو تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے, مہلت دی ہے, تو ہم نفرت کے بیج کیوں بوئیں بھائی؟ ہم نفرت کی دیواریں کیوں کھڑی کریں؟ بھائی جان محبت کے بازو پھیلاؤ یار. جانا تو ہے, قدموں کے نشان چھوڑ کے جاؤ, کوئی اپنی زندگی خوبصورت بنا کے جاؤ. آج کی اس بزم میں میں اور آپ وعدہ کریں, اور پہلی بات تو ہے کہ اللہ نہ کرے یہاں کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے ناراض ہے, تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کے لیے یار ان کو منا لو, ان سے معذرت کر لو یار. کہاں لے جانی ہے نفرت یار؟ ان کے احسان تو یاد کرو, کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے. اور آج چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوا اور پھر ساری زندگی ماں باپ سے کلام کرنا چھوڑ دیا. بھائی جان خدا کے لیے اگر کوئی ناراض ہے بیٹا تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان سے معذرت کر لو. کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہے تو یار سینے سے لگا لو یار, پائی پائیاں دیا باواں ہوندیاں نے. اور بھائی جس جگہ پہ بھائی کھڑا خوبصورت ہے دوسرا کوئی نہیں کھڑا اچھا لگتا. اور نواں نماز جدا نے پائی سونا ہوندے نے یار. اگر کوئی ایک بے وقوف, ہمارے بڑے محبوب دوست بھائی دیار غیر میں اس وقت, وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, زین بھائی, اور ہر سال وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے لیکن اس دفعہ وہ تشریف نہیں لا سکے. میں ان کے بھی والد گرامی کے لیے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, جنت میں گھر عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال.